अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त मुल्क की पॉलिटिकल सूरत हाल के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, और उसमें जो दीगर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी उनके साथ मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसहाक डार साहब, मरीम औरंगज़ेब साहिबा और जो दीगर लोग हैं वो उसमें मौजूद थे। उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से बात की है कि वो हमेशा से एक प्रोपेगेंडा करते आए हैं, शरीफ ख़ानदान को बदनाम करते आए हैं। ये सिर्फ शरीफ ख़ानदान को बदनाम करने की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान को डिफेम करते आए हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसके बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर भी हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर दोस्त ममालिक को नाराज़ भी किया उन्होंने। उनकी खारिजा पॉलिसी जो है वो इस किस्म की रही कि जिससे हमारे जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, और अब वो बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इन मामलात को बेहतर किया जाए, जिसमें इस वक्त हमें खासी कामयाबी भी नज़र आ रही है। उन्होंने डेली मेल के हवाले से भी बात की कि इस पर भी बहुत ज़्यादा सियासत की जा रही थी, लेकिन बिलाखिर जब उन्होंने माफ़ी मांग ली तो ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनकी पोजीशन इसमें बिल्कुल क्लियर हो गई है। एक बड़ी सियासी फ़तह भी है उनकी। ये सारी चीज़ें जिसमें उनको जो है क्लियर किया जा रहा है, और जो प्रोपेगेंडा है वो उसमें हमें पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो किया जा रहा था। इसके अलावा मईशत के हवाले से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान को श्रीलंका बना दिया जाए, लेकिन इत्तेहादी जमातों ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत की, और हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकाल लिया है। ये बड़ा कैटेगोरिकली आज उन्होंने कहा है। आप आजकल प्रोपेगेंडा भी सुन रहे होंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि खुदा न खासा पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। बेशक मौशी हालात जो हैं वो ख़राब हैं, चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल जो है वो नहीं है। इसहाक डार साहब ने भी इस मौके पर जब बात की, उन्होंने कहा कि जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उस वक्त महंगाई 4.5% थी, और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया में सबसे तेज़ी से ग्रोथ कर रही थी, लेकिन अब हालात जो हैं वो उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। और इसके साथ साथ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हम भी ये बात कर रहे थे, जो कन्फ्यूजन देखने में आती थी कि IMF के पास जाया जाए या ना जाया जाए, इसमें भी हमें बड़े वो डिवाइड नज़र आते थे। उन्होंने कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा है कि जिससे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारे बढ़े हैं, कि आपने पूरा एक साल यही सोचने में लगा दिया कि आपने IMF के पास जाना है, नहीं जाना, फिर आपने जो मुआहिदा हुआ था वो मुआहिदा तोड़ दिया, तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा मसाइल और सख्त शराइत के साथ हमें IMF के पास जाना पड़ा। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन क्या है, जब इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने की बात करते हैं, पंजाब असम्बली या KP के असम्बली, तो वहाँ पर भी कुछ हमें नज़र नहीं आ रही कि चीज़ें बहुत क्लियर हों। असद उमर साहब ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारी पार्टी में डिवीजन है। इस हवाले से आज उनका एक इजलास भी हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पहले पंजाब असम्बली को तहलील करना चाहते हैं, उसके बाद KP के असम्बली और असम्बलीज़ में उनके जो अरकान हैं वो वापस जाएंगे, फिर इस्तीफ़ा देंगे। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमायूं खान साहब। हमायूं खान साहब भी जो हैं सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमायूं खान साहब आपका भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और लाहौर स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सजाद अनवर साहब। सजाद अनवर साहब भी सीनियर तजज़ियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। साफ़ी साहब, आपसे अगर आगाज़ कर लूँ, पहले तो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो गुफ्तगू वहाँ पर हुई, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बात की वो आप थोड़ी सी सुन लें, फिर हम इस पर बात करते हैं। एक तरफ मुल्क पाकिस्तान था, स्टेट थी, और दूसरी तरफ सियासत थी। तो हमने अपने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। ये हकीकत है बिल्कुल। 4 साल झूठ, बुक्स, अनाथ, विक्टिमाइजेशन, दिन रात इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनको नहीं छोड़ना, और पूरे वसाइल, पूरी कुव्वत इस्तेमाल की जा रही थी। काश के से आधी कुव्वत इधर माश पे भी लगा देते, पाकिस्तान की आवाम की, गरीब आवाम की तरक्की के ऊपर लगा देते। हर रोज़ एक नया आ जाता है जनाब, शोशा छोड़ा जाता है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करे। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने चाहे आपकी दुआओं से, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की दुआओं से इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। आप चाहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, आप चाहते थे।
ہاں صافی صاحب، آپ نے گفتگو سنی، وزیر اعظم صاحب جو بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اتنی انرجی جو ہے وہ آپ نے ان چیزوں کی طرف لگا دی جن کی ضرورت نہیں تھی، وہ آپ عوام کے لیے کام کر لیتے، کچھ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ تنزلی کی طرف جانب ہے، اس میں آپ کا اپنا بھی بہت بڑا کردار ہے، آپ کی ساری پالیسیز کی وجہ سے یہ ساری صورتحال دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جب آپ حکومت سے باہر ہیں تب بھی آپ اسی قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ایسے ہی بیانات آ رہے ہیں کہ جس سے آپ مزید نقصان پہنچا رہے ہیں ملک کو۔ جی ناہید، وزیر اعظم صاحب کو جو آج پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے، اس کی بنیادی وجوہات ہے مسلسل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے خاص طبقے کے ذریعے اور حلقے کے ذریعے مسلسل جھوٹ کی سیاست کی جا رہی ہے، اور جھوٹ کو اس منظم انداز سے پھیلایا جاتا ہے جس پہ بدقسمتی سے پاکستان کی آبادی کا ایک وسیع حلقہ پھر یقین بھی کرنے لگتا ہے۔ وہ پرانا فارمولہ ہے کہ جھوٹ اتنا زیادہ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت اس فارمولے کو بہت شاطرانہ انداز سے اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تو اس لیے وزیر اعظم صاحب کو اتنی مصروفیت کے باوجود آج اہم وزراء کے ساتھ جو ہے ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور آپ نے بجا طور پہ آپ نے بھی کہا، اور جو کچھ ایک کلپ جو آپ نے ابھی ناظرین کو جو دکھایا اس میں بھی وزیر اعظم صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اصل مسئلہ دراصل ہے کیا۔ اس بات سے انکار نہیں کر رہی حکومت کہ ملک میں معاشی مسائل نہیں ہے یا سنگین نہیں ہے، لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کا جو ایک موقف ہے کہ آئے روز وہ یہ بیان دینے کے لیے، آج بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، کل بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور ان کے جتنے بھی باقی رہنما ہے پی ٹی آئی کے، روز ان کی طرف سے ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں جن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان آج نہیں تو کل ڈیفالٹ کر جائے گا۔ لیکن صورتحال الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں، کئی چیزیں سیاسی مشکلات بھی ہے، معاشی مشکلات بھی ہے، لیکن پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے بہت دور ہے۔ آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا ذکر کیا، وہ اعداد و شمار اور حقائق کی بنیاد پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کیوں ڈیفالٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آج وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا اور مسائل موجود ہے۔ میں اس بحث میں پڑے بغیر، کیونکہ اس پریشر پہ میرے خیال میں آپ باقی گیسٹ سے بھی بات کریں گی، اور اس کے اور بھی کئی اہم پہلو تھے جو عمران خان صاحب مسلسل ہمیں بتاتے رہے ہیں کافی مدت سے، جو شریف خاندان کو جو جس طرح بے بنیاد الزامات کے تحت ان کو جو ہے زیر عتاب رکھا گیا، اپنے دور میں بھی عمران خان صاحب نے بھرپور کوشش کی، اور اب جب وہ اپوزیشن میں ہے تو تب بھی وہ مسلسل اس جانب جو ہے کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ شریف خاندان پہ الزام لگے یا ان کی جو بدنامی ہو سکی۔ لیکن ڈیلی میل کا تذکرہ آج وزیر اعظم صاحب نے خصوصی طور پہ کیا، اور یہ تذکرہ انہیں اس لیے کرنا پڑا کہ ایک تو پہلے مرحلے میں ڈیلی میل نے اپنے الزامات سے دستبرداری اختیار کی، ان کے آن لائن ایڈیشن میں یہ چیز چھپی، اس خبر کو ڈیلیٹ کیا گیا جس کو عمران خان صاحب بنیاد بنا کے کافی مدت سے تک شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کو بدنام کرتے رہے۔ اور ابھی ریسنٹلی پھر ڈیلی میل نے اپنے ان کے جو پرنٹ ایڈیشن ہے اس میں بھی یہ پوری تردید چھاپ دی کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں اور شریف خاندان کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک غلطی تھی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ میں صرف ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، کہ ملک کی معیشت کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی مسلسل ہرزہ سرائی ہے، اس کا صرف ایک ہی سمپل سا ایک ایگزامپل ہے، وہ اپنے جو ہمارے ناظرین ہے سادہ الفاظ میں، اگر ہم الفاظ کے گورکھ دندوں میں پڑھیں گے تو شاید بات آسانی سے ہم نہیں سمجھا پائیں گے۔ ایک سمپل سا ایگزامپل ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت 2018 میں ختم ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب اقتدار میں آ رہے تھے، اس وقت پاکستان کی معاشی حالت کیا تھی، اور جب عمران خان صاحب مارچ کے مہینے میں اقتدار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اس وقت کیا حالت تھی۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کی پوری ایکسرسائز ہے اور ان کا جو پورا بیانیہ ہے، اس کا اندازہ خود بخود ناظرین کو ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے ہمایوں خان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی, یہ اور میرے لیڈر نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ان کا پاناما میں حالت کے دور دور تک نام نہیں تھا, اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے 2 سال تک انویسٹیگیشن کرتی رہی. جیسے صافی صاحب نے بھی کہا کہ بار بار ان چیزوں کو, ڈیلی میل والے خبر کو بھی عمران خان صاحب جو ہیں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے رہے, اور ان کو یقین تھا کہ شاید اس میں سے کچھ ایسا نکل آئے گا کہ جو ایک نیگیٹو امپیکٹ لیے ہوئے ہوگا. لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 20 سال بھی گزر جائیں, سچ جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے, اور اس وقت سچ سامنے آ گیا ہے. کیسے انالائز کریں گے آپ اس کو؟ جی تھینک یو ناہید. میرا خیال ہے میں اس پہ تھوڑا سا ایک اینگل کے اوپر آپ کی جو ہے توجہ دلانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ میں پچھلے بھی پروگرامز میں جب ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے تھے تو میں کہتا تھا there's always a method to his madness, جو وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب ہیں. انہوں نے, اگر آپ ان کے مختلف بیانیاں دیکھیں تو انہوں نے ہر موقع پہ جو ہے نا ایک لائن اپنائی اور پھر اس کے اوپر مسلسل وہ اس چیز کے اوپر قائم رہے. کبھی انہوں نے وہ حکومت کو جو کہا کہ میرے پر فارن کانسپیریسی ہے, پھر کہا گیا کہ جو ہے کچھ ادارے ان کے خلاف ہیں. اب جب یہ ساری چیزیں جو وہ کرنے کی کوششیں, اور پھر عدالتوں کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگائے, انہوں نے اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان کے اوپر بھی لگائے. اب جب ساری چیزوں کو اگر آپ پورا سرکل دیکھیں 7-8 مہینوں کے بعد کہ ان کی بات نہیں مانی گئی, نہیں سنی گئی, تو اب فائنل جس چیز کے اوپر وہ آئے ہیں وہ ہے اکانومی. اب اس وقت جو انٹرنیشنل سسٹم ہے یا جو انٹرنیشنل میکنزم ہے اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت بڑی معنی رکھتی ہے. اگر اس میں آپ کا ایک سابق وزیر اعظم اور ایک بڑی جو جماعت ہے اس کا جو لیڈر ہو وہ بار بار جو ہے انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتی. جو آپ کے انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. آپ 3-4 صوبوں میں اگر ایک اپوزیشن کی حکومت اور وہ کیا لائعمل اختیار کر رہی ہے, وہ حکومت چلنے نہیں دینے کی, جو اس کی طرف جانے کی کوشش کر رہی. تو یہ ساری چیزوں میں خان صاحب نے اب یہ دیکھا کہ ان کے جو پچھلے سارے بیانیے تھے وہ نہیں چل رہے, تو اب انہوں نے اکانومی پہ اب اکانومی کے اوپر جو بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ, جو کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا, پرائم منسٹر نے بھی کہا, بلکہ دنیا کے باقی جو ان کے اپنے پرانے جو وہ ہیں وزراء ہیں ان کی طرف سے بھی اس قسم کے بیانات آئے. ہمارا ایشو اس وقت ہے بیلنس آف پیمنٹ ایک کرائسس ہے, اور وہ کرائسس بنا کیسے. اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ 3 سال 7 مہینے آپ نے پچھلے 70 سال کے جو قرضے تھے اس سے زیادہ آپ نے قرضے لیے, ان قرضوں کی واپسی ہوتی ہے. آپ نے جب قرضوں کی واپسی کرنی ہے تو آپ کے کرائسس اس صورت میں نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بہت بڑا ہمارا جی ڈی پی کا حصہ اس کی طرف لے جاتا ہے. پھر آئی ایم ایف جس کے ساتھ آپ خود گئے تھے, جو سابق وزیر اعظم اور ان کی پارٹی تھی ایگریمنٹ میں, اس ایگریمنٹ میں آخری 3 یا 4 مہینے جان بوجھ کے جو وہاں سے شرائط تھی اس کو نہیں کیا آپ نے. سبسیڈائز ریٹ پہ آپ لوگوں کو تیل دیتے ہیں, بجلی جو کہا گیا تھا اس پہ سبسڈی کم کریں وہ نہیں کی. تو ان ساری چیزوں کا کرائسس اس وقت جو سامنے, اور پھر اوپر سے سیلاب نے جو ہے سونے پہ سہاگا کیا کہ آپ کو جو ہے 30 سے لے کے 50 بلین کی مختلف ایسٹیمیٹس ہیں کہ امیڈیٹ نقصان ہو پھر اس کو کرنے میں. اس میں جو پرائم منسٹر نے آج سپیچ کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی شوق نہیں تھا اپنی سیاست ختم کرنے کا, لیکن ملک کو بچانا تھا. جو آرگومنٹ وہ اپوزیشن میں جب تھے شہباز شریف صاحب وہ لیتے تھے کہ لیٹس ڈو چارٹر آف اکانومی, اس وقت خان صاحب جو ہیں ابھی بھی کرنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کرنی ہے, ملک کو بعد میں دیکھا جائے گا. اور پھر آرگومنٹ وہ اس چیز کے اوپر بلڈ کرتے ہیں کہ جب تک میں ہوں تب تک سیاست بھی ٹھیک ہے, ملک بھی ٹھیک ہے, میں نہیں. وہ جو میں کہتا آپ کو اکثر اس میں سب کچھ خراب ہو گیا. جی صحیح. اچھا میں چاہتی ہوں کہ سجاد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. سجاد صاحب, آج جو وزیر اعظم صاحب کی پریس کانفرنس ہے, ذرا میں چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ آپ اسے کیسے پرسیو کر رہے ہیں. انہوں نے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بات کی ہے, معیشت کے حوالے سے بات کی ہے, جو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا اس کے خلاف جو ساری چیزیں تھیں وہ سب اب پوزیشن ان کی کلیئر ہو گئی ہے. سیلاب کے لیے بھی انہوں نے کام کر رہے ہیں, معیشت کو بچانے کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پر ان سے سوال کیا بھی گیا اور پہلے سے اس پر بات ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کلیئر کیا کہ یہ ان کی خواہش پر ملاقات ہوئی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان ملاقاتوں سے کچھ پازیٹیوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ سچویشن بہتر ہو جائے؟ وزیر اعظم صاحب نے بہت کھل کے آج بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اگر عمران خان اپنے ایگو کے خول سے باہر نکلے
اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ جو ان کی ریٹرک ہے اس سے باہر نکل سکیں تو وہ تو آگے بڑھ کے مذاکرات کے لیے تیار ہے. وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا تھا جو کہ بہت خوش آئند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے ملک اس وقت ایک معاشی کرنچ میں ہے اور جس طرح سے ہمارے اوپر ایکسٹرنل ادائیگیوں کا بوجھ ہے آنے والے جون تک کے لیے، تو حفیظ پاشا صاحب نے ایک پچھلے دنوں ایک دو دن پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر آج کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اعلان کیا جاتا ہے تو وہ کیسے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو اس معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہوتے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس اس طرح کے. اور پھر جون تک کا جو ایک کریٹیکل ٹائم ہے پاکستانی معیشت کے لیے اس کو وہ کیسے عبور کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو زمینی حقیقتیں ہیں وہ الیکشن کے لیے مناسب ہی نہیں ہے اس وقت پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے یہ جو مذاکرات کی بات کی، جو اسحاق ڈار صاحب جس طرح سے پریزیڈنٹ صاحب سے ملے ہیں جا کے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوئی مجھے زیادہ امکانات تو نظر نہیں آتے عمران خان کا جس طرح کی طرز سیاست ہے، لیکن یہ سیاستدانوں کو سیاسی عمل کے ساتھ ہی آگے بڑھنا پڑے گا. اور اگر عمران خان اپنی ایگو کے خول سے باہر نہیں آتے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایفرٹ ہے نیگوسیشن کی یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈیبیٹ کو جنم دے گی کہ آپ پی ٹی آئی کے جو معتدل لوگ ہیں وہ بھی پریشر کریں گے عمران خان کے اوپر کہ وہ سیاسی تنازع کے ریزالو کے لیے بات چیت کی طرف آگے بڑھے. تو باقی اسمبلیاں توڑنے کی بات جہاں تک ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1.5 ہفتے میں وہ ڈریگ کر گئی ہیں. وہ پہلے آپ والی بات ہے، کے پی والے اور پنجاب والے جو ہیں وہ ایک ٹسل میں ہیں، اور پرویز الہی صاحب نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ اسمبلیاں توڑیں گے تو آپ کے پاس جو چھوٹی موٹی ابھی سٹرینگتھ ہے ایک انسٹیٹیوشنل اور ایڈمنسٹریٹو وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو سجاد صاحب سر مجھے اجازت دیں، اس پر ہم نے ڈیٹیل میں بات کرنی، اس راؤنڈ میں اسی پہ بات کریں گے. اس وقت اقبال ظفر جھگڑا صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. ساری سچویشن کو ہم ان سے بھی سمجھ لیتے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. جی سر یہ بتائیے گا اس وقت ایگزیکٹ کیا سچویشن ہے؟ اب ایک عمران خان صاحب کی جانب سے بڑا تلخ، اشتعال انگیز اور غیر لچکدار رویہ تو ہم آبزرو کر رہے ہیں، بہت عرصے سے اسی قسم کی سچویشن چل رہی ہے، لیکن حکومت اس کے باوجود بار بار کوشش کر رہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جائے. اس ساری سچویشن میں ملک چل نہیں سکتا. تو اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے اسحاق ڈار صاحب اور جو ڈاکٹر الوی صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں کچھ چارٹر آف اکانومی ہو سکتا ہے، یا اس وقت جو سارے حالات ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں خبر مل سکتی ہے کچھ اچھی؟ جی اللہ کا کرم ہے جو ملاقاتیں نہیں ہیں، آئی ایم شور اس کا بھی اچھا نکلے گا. اور اس کے علاوہ جو ہر صاحب اقدامات کر رہے ہیں اور جو اقدامات اٹھائے ہیں اور were supported by the Prime Minister. In fact منسٹر نے جو انہوں نے کیا اس میں ایڈ بھی کیا ہے اور انہوں نے واضح طور پہ with the approval of میاں محمد نواز شریف صاحب اس میں کر کے. جی میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہی سوال صافی صاحب، یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آتی ہوں کہ کیا اس وقت ایگزیکٹ سچویشن ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کچھ مثبت قسم کی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں؟ پاکستانی قوم تو ظاہرہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ حالات بہتر ہوں. دیکھیے مایوسی تو کسی حالت میں مناسب چیز نہیں ہے، اور بحیثیت مسلمان یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مایوس ہونا گناہ ہے. تو ہمیں خوشبین رہنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو پاکستان کی ہے وہ میچورٹی کا اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، اناؤ کے خول سے نکلے
اور کچھ لو کی پالیسی اس وقت اختیار کرنی ہوگی، اور اس کے لیے دیکھیں حکومت کا تو مذاکرات کے لیے اور مفاہمت کے لیے ہاتھ بڑھا ہوا ہے، بالکل دوسری جانب سے اگر کوئی رسپانس نہیں آ رہا تو جب بھی مورخ ان واقعات کو تحریر کرے گا تو ذمہ داری تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پہ عائد ہوگی۔ ان کا ایک جانب دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر ہے، تسلیم ہے، چلے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کی جو حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، یا انہوں نے حالیہ کچھ بلدیاتی ضمنی انتخابات میں جو کامیابیاں حاصل کی ہے، ہم ان کو یہ کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ ہاں وہ ایک مقبول لیڈر ہے، لیکن دوسری طرف بھی تو ایک منتخب وفاقی حکومت ہے، ان کی طرف سے ان تمام اشتعال انگیزیوں کے باوجود، ان تمام غیر لچکدار رویوں کے باوجود بار بار مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اور مذاکرات کے لیے کئی آپشن دیے جا رہے ہیں کہ اگر پالیٹکس پہ بات نہیں کرنی تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں، معیشت سے بات کرتے ہیں، سیکیورٹی کے مسائل پہ بات کرتے ہیں، قومی جو حکومت ہے، وفاقی حکومت جو ہے وہ بار بار ان کی طرف سے یہ آفر ہو رہی ہے، اور دوسری طرف تو ان کی طرف سے کیٹیگوریکلی انکار کیا جا رہا ہے۔ صدر پاکستان اپنے طور پہ کوشش کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو منانے کے لیے، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کی بھی بھرپور کوشش ہے، ان تمام حالات و واقعات کے باوجود ان کی جو ہے مفاہمتی کوشش جاری ہے، اور آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کچھ جو حقائق سامنے رکھے، اور ان میں سوال و جواب کے اس مرحلے میں انہوں نے ایک دفعہ پھر مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ تو انکار جہاں سے ہے وہاں سے جب تک لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، حالات اسی طرح جو کہ تو رہیں گے، اور عمران خان صاحب شاید ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ملک کے سیکیورٹی کے حالات اگر ٹھیک نہ ہو، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، تو چاہے عمران خان صاحب کی حکومت ہو، چاہے نیلسن منڈیلا کی حکومت ہو، چاہے آنگ سان سوکی کی حکومت ہو، جس کسی کی بھی حکومت ہو، معیشت نے نہیں سنبھلنا، نہ سنبھل سکتا ہے، نہ سیکیورٹی بہتر ہو سکتی ہے۔ آغاز اگر عمران خان صاحب کو واقعی درد ہے اس قوم کا، تو عمران خان صاحب کو پہل کرنی ہوگی، ان کو جو ہے اپنے جو ہے اناؤ کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کرنا ہوگا، مفاہمت کا رستہ اختیار کرنا ہوگا، مذاکرات کی میز پہ آنا ہوگا، تو تب ہی ہم کچھ آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ دائروں کا سفر ہے، اسی میں رہیں گے، اسی میں گھومتے رہیں گے۔ اس وقت اقبال ظفر جھگڑا صاحب نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جوائن کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، ہم ان سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے وہ گفتگو ادھوری رہ گئی۔ جی آپ میرے ساتھ موجود ہیں اقبال ظفر جھگڑا صاحب؟ جی جو آپ بات وعلیکم السلام پہلے کر رہے تھے، میں چاہتی ہوں اس کو بھی مکمل کریں، اور آپ میں اب یہ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے جتنے کارڈز شو کرنے تھے وہ کر چکے ہیں، اب ہم نے دیکھ لیا کہ جو اعلانات انہوں نے کرنے تھے، لانگ مارچ میں جو فیس سیونگ چاہیے تھی وہ انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، لیکن ابھی تک بھی اس کے اوپر نہ تو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کچھ ہمیں پیش رفت نظر آئی، نہ KPK کے حوالے سے پرویز الہی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 3-4 مہینے تو ابھی ایسا کچھ ہو نہیں سکتا، تو کیا ٹیک ہے سر آپ کا اس پہ؟ دیکھیں جی بالکل میں یہ کہوں گا کہ پرویز الہی صاحب نے تو بڑا آبویس کر دیا ہے کہ بفور مارچ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الیکشن کا، کیونکہ دیکھیں یہ اگر ہوتے ہیں تو پھر نیشنلی ان کی جو وہاں پر وزارت اعلیٰ ہے وہ تو اس نے تو بڑا کلیئر کر دیا کہ جی یہ چیز جو ہے یہ مارچ سے پہلے پاسبل نہیں ہے، اور مارچ تک بات چلی جائے تو اٹ ول گو آن ٹو دا رائٹ ڈیٹ پہ۔ ہم بھی چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب کا بھی بیان یہی ہے کہ 2023 پہ بالکل آن دا رائٹ ڈیٹس جو ہیں اس پہ الیکشن ہوں گے، تو ہم اس پہ اگری کریں گے، کیونکہ اس میں ہم وی وانٹ دیٹ دوز الیکشن شوڈ بی فری اینڈ فیئر، اور فری اینڈ فیئر ہم انشاءاللہ انشور کریں گے فری اینڈ فیئر الیکشن، تاکہ یہ بڑا واضح ہو جائے کہ جو عوام جو ووٹنگ کرتی ہے تو وہ بالکل صحیح ووٹنگ ہو، اور اس میں کوئی گڑبڑ والی
पास ना हो, ताकि ये साबित हो सके कि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए हैं और आवाम का जो भी फैसला आया, ये नवाज शरीफ साहब का बयान है कि आवाम ने फैसला अगर मेरे हक में दिया तो भी ठीक, अगर मेरे हक में नहीं दिया, सिंस वी क्लेम दैट वी आर डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, लिहाजा आवाम का जो फैसला होगा अगर वो और किसी के हक में हुआ, मेरे हक में हुआ, इमरान खान के हक में हुआ, जिसके हक में हुआ, मैं उसको सलाम करूंगा। ठीक है। क्योंकि मैं जमहूरियत की अगर क्लेम करता हूं तो मैं जमहूरियत में जो भी आवाम मुंतखब करेंगे उनको मैं सलाम करूंगा, आवाम को, और वो सलाम जो होगा वो उस आदमी को भी होगा जो मुंतखब हो जाए। So ठीक this है। is what he wants in democracy, and this is what he's trying to establish this in the ठीक है। country. Only then हालात कुछ ठीक कर। बहुत शुक्रिया इकबाल जफर झगड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। हुमायूं साहब, मैं आपकी तरफ आऊं, आपको क्या लगता है काफ लीग इस सारी सिचुएशन में कहाँ स्टैंड कर रही है? परवेज़ इलाही साहब का एक मुख्तलिफ बयान आता है, मोनिस इलाही साहब कुछ शुगर कोटिंग करते हैं, वो कहते हैं हम इमरान खान साहब के साथ ही हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर कन्फ्यूजन जो है हमें नज़र आती है। कन्फ्यूजन नहीं हो सकता, ये उनका अपना एक प्लान हो जिसके तहत वो चल रहे हैं। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये भी है कि क्या वाकई इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है कि असम्बलियाँ वो तहलील करना चाहते हैं, वो चाहते भी हैं कि असम्बलियाँ तहलील हों? देखिए नाहिद, इसमें काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजन है उसकी दो बहुत बड़ी वजूहात में एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में भी थे तो बड़ा एक क्लीशे के तौर पे जो है उनके बारे में कहा जाता था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर में भी, कि वो प्राइम मिनिस्टर हो के भी जो है ना वो कंटेनर मेंटालिटी जो उनकी है, जो अपोजिशन लीडर का एक वो होता है, वो उससे निकले नहीं कभी भी। वो जलसे जुलूसों वाली सियासत और उसमें मुल्क की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसको उन्होंने कभी भी जो है वो नहीं किया। उन्होंने जो पिछले जितने भी वादे किए थे, एंड में आके जब वो चले गए तो उन्होंने जस्टिफिकेशन ये दी कि मुझे एक तो मैंडेट प्रॉपर नहीं मिला और दूसरा मेरे पास टीम अच्छी नहीं थी। अब जो है इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर हम उनके आर्गुमेंट को देखें, अगर टीम अच्छी नहीं थी तो उसके ऊपर अब आपने कोई काम किया। अब जो एक दूसरी बड़ी चीज़ जो है जो केओस को क्रिएट कर रहे हैं आज की, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें जिसमें वज़राए आला जो उनके थे और फिर बाकी उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कहा कि जी वफाक जो है अब हमें पैसे नहीं दे रहा। अब देखें ये क्या मज़े की बात है, वो करना क्या चाह रहे हैं कि वफाक से पैसे लेके जो आइंदा आने वाला जो 2 या 3 या 4 महीने वहाँ पे मैसिव डेवलपमेंट फंड के ऊपर अपने जो MPAs और उन लोगों को जो है वो पैसे दे के वो एक इलेक्शन उसके अंदर आना चाह रहे हैं, बावजूद इसके कि वो फिस्कल डिसिप्लिन का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। देखें पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, और अगर उसके फेडरेटिंग यूनिट जो है वो अगर ऐसा ही करें जो कि खान साहब ने अपनी हुकूमत जाने से कुछ अर्सा पहले किया था, IMF के मुआहदे के साथ जितने भी शराइत वो थी उनको डिसरिगार्ड किया, सब्सिडी देते गए, जो रेवेन्यू था वो आ नहीं रहा था, एक्सपेंडिचर बढ़ाते गए कि उनको अंदाजा था कि वो जा रहे हैं, तो उन्होंने एक अपनी पॉलिटिक्स की। अब भी वो एग्जैक्टली यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जिन सूबों में उनकी हुकूमत है वहां से पैसे लेके वफाक से और मैसिव स्पेंडिंग करके, और उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी या जो भी सेटअप होगा वो एक ऐसे क्राइसिस में आ जाएगा कि मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलेगा नहीं। फिर फ्लड्स को लेके इलेक्शन के ऊपर जो पैसा लगना है जो अगले आइंदा आने वाले जब भी इलेक्शन होंगे, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, और पाकिस्तान नहीं जो है गवारा कर सकता इतने ज्यादा पैसे लगाने इस वक्त, जबकि हमें एक एक पैसे की जो है जरूरत है बचाने की। और खान साहब जो है इकोनॉमी पे तवज्जो हटाए बगैर सियासत को फोकस बना के मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा सजाद अनवर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? असद उमर साहब ने खुद कहा क्या हमारे अंदर डिवीजन है असम्बलियों को तहलील करने के मामले को लेकर, जबकि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि 20 दिसंबर के बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। आज जो इजलास हुआ उसमें भी इसी किस्म की चीज़ें कि पहले पंजाब असम्बली तहलील होगी, फिर KPK की असम्बली तहलील होगी, रिज़ाइन किया जाएगा, दोबारा जो हमारे अरकान असम्बली हैं वो जाएंगे असम्बली में। लेकिन दूसरी तरफ ख़बरें तो ये भी आ रही हैं कि पंजाब में तो जो पोजीशन है सो है, वहाँ पर तो जो मुश्किलात वो फेस कर रहे हैं, KPK असम्बली में भी इसी किस्म की मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं उन्हें, और वहाँ पर भी तहलील को इतना आसान काम नहीं होगा उनके लिए। दुरुस्त कहा आपने कि ये असेंबलियाँ तोड़ना तो उनके लिए मुश्किल लगता है, लेकिन जो उनका पैटर्न है सियासत का वो ये है कि वो हर वक्त कोई ना कोई क्राइसिस खड़ा करना चाह रहे हैं ताकि डिस्टेबलाइजेशन जारी रहे। आज आप देखें कि जो वज़राए ख़ज़ाना है पंजाब के और KPK और ख़ास तौर पे
گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جو میڈیا ٹاک کروائی گئی وہ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ دیوالیہ ہو گئی اور وہ ان کے پیسے نہیں دے رہی. آپ کو یاد ہوگا سندھ گورنمنٹ اس وقت کتنی زیادہ پریشرائز کرتی رہی تھی ان لوگوں کے, ان کے پیسے روکے ہوئے تھے انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے. واحد گورنمنٹ تھی سندھ گورنمنٹ جو ان کی پارٹی کے ساتھ متفق نہیں تھی اور ان کو اچھا خاصا فائنینشیل کرنچ میں رکھا, اور آج تو واقعی ملک کے حالات خراب ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان جو چاہتے ہیں نا فوری الیکشن لینا, اور فوری الیکشن لینے کے لیے وہ جس طرح کی ملک کے اندر ایک افراتفری, ایک ڈی سٹیبلائزیشن جاری رکھنا چاہتے ہیں, یہ اس کو اچیو نہیں کر سکیں گے. ملکی حالات اس سیاست کے ساتھ میل نہیں کھا رہے. اب یہ ضروری ہے کہ جو گورنمنٹ موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ بھی اپنی عوامی جو سطح پہ جو کمیونیکیشنز ہے یا ایک عوامی رابطہ مہم ان کو بڑھانا چاہیے اور لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ یہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم فوری طور پہ الیکشن میں جا سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کی ایک وینم کی اور نفرت کی سیاست ہے جس کا وزیر اعظم صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا, جس طرح سے وہ حکومت میں رہ کے بھی اپوزیشن کرتے رہے اور جس طرح سے لوگوں کے ساتھ وچ ہنٹنگ کی انہوں نے, وہ آج اپنے زمان پارک والے گھر میں بیٹھے کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ اپریل سے لے کر اب تک انہوں نے یہ ساری ڈی سٹیبلائزیشن کی جو سیاست شروع کر رکھی تھی اس میں سے کیا حاصل کیا, انہوں نے کیا حاصل کیا؟ اسمبلیاں توڑ کے, اسمبلیاں تو ابھی بھی بحال ہیں. آپ کو یاد ہے انہوں نے پریزیڈنٹ الوی کے ذریعے اور ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے اسمبلی توڑ دی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو بیسیکلی عمران خان کا یہ کہنا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, یہ سیاست دھیرے دھیرے ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور وقت جو ہے وہ خود تعین کرے گا آنے والے وقت میں. اور جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے, لیکن عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کو ضرور, آپ دیکھیں کہ ایک تو ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور دوسرا جو اس کی جو ایک نفسیاتی فضا ملک میں پی ٹی آئی قائم کرنا چاہتی ہے جس کے ذریعے مطلب جو مہنگائی اور بے روزگاری تو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے, وہ اس سے زیادہ یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ آنے والا وقت شاید ہم ڈیفالٹ کر جائیں. تو خدا نخواستہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, اور اسحاق ڈار صاحب نے تو روڈ میپ بھی دے دیا کہ ہم کیسے اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو زمینی حقیقتیں ہیں, ہاں جی, اور جو زمینی حقیقتیں ہیں وہ عمران خان کی سیاست کو اب سپورٹ نہیں کر رہی. جیسے کل انہوں نے ایک ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی ہمارے نئے آرمی چیف صاحب سے, تو ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ وہی آرمی چیف ہیں جن کی تعیناتی کو روکنے کے لیے انہوں نے پورا نومبر جو تھا وہ ایک مکمل ہنگامہ آرائی کیے رکھی اور بڑا لانگ مارچ بھی کیا جو کہ ٹھوس ثابت ہوا. تو بیسیکلی عمران خان اپنی سیاست جس طرح کی سیاست کر رہا ہے الٹیمیٹلی یہ سیاست اس کے لیے ایک اپنا بوجھ بنتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وقت کی قلت ہے, لیکن صافی صاحب اسی بات کو میں چاہتی ہوں تھوڑا سا آپ بھی رسپونڈ کر دیں کہ زمینی حقیقتیں جو ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں. اس کی وجہ سے ہی ایسا لگتا ہے کہ آج بھی جب وہ عمران خان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج میں صرف اداروں سے مخاطب ہوں, یعنی وہ اداروں کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ دن خاموش رہتے ہیں, پھر خاموشی کے بعد ایک دم سے ان کو الیکشن کمیشن بہت برا لگنے لگ جاتا ہے, اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ منت ترلے اور خدا کے واسطے پھر دوبارہ وہ دینے شروع ہو گئے ہیں, نئے آرمی چیف کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل, دیکھیے اس عمران خان صاحب کی جو موجودہ حالت ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پس منظر میں جانا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ایک تو جو انہوں نے خود ساختہ طور پر مقبولیت کے غبارے میں جو ہوا پھونکی تھی وہ تقریباً وہ غبارہ ٹس ہو چکا ہے, اور آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان کے پاس جو ہے اپنی مقبولیت کے پیمانے کیا ہے ان دنوں میں. بلدیاتی انتخابات میں کامیابی, اس کے بعد لانگ مارچ کا جو ان کا ایک شوشہ تھا, لانگ مارچ ناکام ہوا,
وزیر آباد واقعے کے بعد تو سرے سے اس میں کوئی جان نہیں رہی تھی، پھر اسلام آباد پہ دعویٰ بولنا، اور پھر جب ان کا اپنے پشت پہ انہوں نے دیکھا ان کے پیچھے عوام نہیں تھی تو اس سے پھر دستبردار ہونا۔ اب اسمبلیہ ان سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے، لیکن پرویز الہی صاحب نے بھی جھنڈی دکھا دی ہے، اور محمود خان صاحب بھی درون خانہ جو ہے نہیں چاہتے کہ کے پی اسمبلی تحلیل ہو۔ اب ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کہ یہ موجودہ حکومت اپنے لیجٹمائز جو ان کا دورانیہ ہے وہ پورا کرے، اور اکتوبر 2023 سے پہلے انہیں عام انتخابات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ تو وہی پرانی روش جس طرح ماضی میں وہ بیساکھیوں کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے، ایک دفعہ پھر وہ اداروں کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ تاما جائے، مجھے جو ہے اقتدار میں لایا جائے۔ لیکن پاکستانی قوم کی خوش قسمتی ہے، پارلیمانی اور جمہوری اداروں کی خوش قسمتی ہے کہ جو پریویس آرمی قیادت تھی انہوں نے کل کے کہا ہے کہ پاکستانی سیاست میں وہ آئندہ دخیل نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اس جانب وہ کبھی جو ہمارے دوست لاہور سے جو بتا رہے تھے کہ وہ مختلف القابات اب دے رہے ہیں، اور جو شخصیت اس وقت پاکستانی فوج کی قیادت کر رہی ہے ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، وہ قوم کو پتہ ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہے، سب سے قابل بھی ہے، سب سے سینئر بھی ہے، وہ ISI کی چیف رہے تھے۔ اس بات میں ہم نہیں جاتے کہ جب وہ DG ISI تھے تو عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ کیا رویہ رہا تھا بطور وزیر اعظم۔ وہ DG MI رہے، تو وہ نہ صرف پاکستان کے سیکیورٹی معاملات کو سمجھتے ہیں بلکہ وہ اپنے منصب سے انصاف کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو قطعاً اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے انہیں اپنے آپ کو خود ایک بند گلی میں انہوں نے بند کر دیا ہے، اور اداروں کو پکارنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور الیکشن کمیشن پہ جو وہ غصے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کاز لسٹ اس ہفتے کے لیے جاری کی ہے، عمران خان صاحب کے 4 سے 5 مقدمات الیکشن کمیشن کے زیر سماعت ہے، تو وہ obvious ہے عمران خان صاحب کی چیخ و پکار اور ان کا جو غصہ ہے وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے الیکشن کمیشن کے خلاف۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور ٹاپک